अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक के फजल करम से ठीक होंगे। नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह मरहूम की पेशन गोइयों के हवाले से मैं दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और पेशन गोइयों के हवाले से किताब जो है ना, ये हम पढ़ रहे थे और ये हमारी सीरीज़ की 2021 की 4th एपिसोड है। तो ये अहादीस जो है ना, ये पढ़ी जा रही थी ग़ज़वा हिंद से मुतालिक हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका। आज के दौर में जो करंट दौर चल रहा है, इस दौर में आज के लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि झूठ इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो कि वो सच लगने लग पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकली हुई हर बात सच्ची है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया या जिसको देख के खामोश रह गए, वो सब का सब सच्चा है। और इस बात का जो है ना, मैं आपको मिसाल इस तरह देता हूँ कि एक नात का एक शेर है जिसमें हज़रत अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हमें अपनी आँख के देखे हुए पर इतना एतबार नहीं है जितना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से सुनी हुई बात का है। तो उसको मैं ज़रा शेर की तरह और नात में पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूँ कि ए हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, ए हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, के दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी, है गुले चीदा तो किस्मों से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। अल्लाह के नबी ने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद जो कुछ फरमा दिया वो सच है, वो ता क़यामत सच है। इस बात का यकीन हम सबको आ जाए तो हमारे लिए जो है ना, ज़िंदगी के हर मोड़ पर आसानियाँ, आसाइशें आ जाएंगी। एक हदीस शरीफ है जिसका मफ़हूम मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। मेरे मुखातिब जो है ना, वो यंग जनरेशन है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की यंग जनरेशन जो बिल्कुल टीन एजेस में है, 13-14 से लेके 30-35 तक, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो सच है। और उसके अलावा ए इब्ने आदम, अगर तूने वो किया कि जो है मेरी चाहत, ये अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, हदीस शरीफ का तर्जुमा और मफहूम आपको बता रहा हूँ कि जो ए इब्ने आदम, अगर तूने वो किया जो मेरी चाहत है
تو پھر میں تجھے وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے وہ کیا جو تیری چاہت ہے تو پھر میں تجھے اس میں تھکا دوں گا تو جو تیری چاہت ہے، مگر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو اگر ہم اپنا آپ اللہ پاک کو، اللہ کے احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے ہیں اس کے مطابق اپنا آپ ان کو دے دیں گے، پیش کر دیں گے، تو ہماری پوری زندگی جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گی۔ اچھا جی، بات آگے لے کے چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دو گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے محفوظ کر دیا۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ مسند احمد 278/5، حدیث ثوبان رضی اللہ عنہ 21362، یہ اس کا نمبر ہے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ غزوہ ہند جو کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ اینڈ آف ٹائم بالکل نیئر ہو گیا ہے، یہ دنیا جو ہے وہ اپنے ختم ہونے کے بالکل قریب آ چکی ہے، اور میں نے یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے جو ہے نا یہاں پہ یہ غزوہ ہند کا پیج بھی بنایا ہوا ہے اسی نام سے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ، تاکہ جو لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ جو بھی پوسٹ میں یہاں لگاتا ہوں وہ میں ادھر بھی لگا دیتا ہوں تاکہ سب اس پوسٹ سے مستفید ہو سکیں۔ مقصد یہی ہے کہ اویئرنیس تھرو انٹرنیٹ پازیٹیو پہنچائیں ہم۔ نیگیٹیوٹی تو ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن دا تھنگ از دیٹ کہ ہم نے اپنا پازیٹیو وے میں رول ادا کرنا ہے۔ اس کی مثال آپ کو میں ایسے دیتا ہوں کہ جیسے ایک کمرہ ہے، اس میں بہت زیادہ اندھیرا ہے، ہر انسان آتا ہے وہاں اور شور ڈال دیتا ہے، رولا ڈال دیتا ہے، وہ بڑا اندھیرا ہے، بہت اندھیرا ہے، بہت اندھیرا ہے۔ دوسرا آگے کہے گا وہی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، تیسرا کہے گا بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یعنی سارے کے سارے لوگ آئیں گے اور آ کے اندھیرے کے فضائل بیان کرتے رہیں گے، لیکن انہی میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو آ کے اگر کمرے میں لائٹ ہے تو صرف بٹن دبائے گا تو روشنی چل جائے گی اور وہ اندھیرا آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا۔ تو بجائے کہ ظلمت کے، تاریکیوں کے، گناہوں کے جو اندھیرے اس دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں انہی کا بار بار تذکرہ کر کے انڈیا نے یہ کر دیا، امریکہ نے یہ کر دیا، اسرائیل نے یہ کر دیا، انہوں نے کر دیا، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنے حصے کی شمع جلائی، اپنے حصے کی روشنی جلائی ہے یا نہیں جلائی؟ اگر تو نہیں جلائی تو پھر میں نے اپنے حصے کی شمع کب جلانی ہے؟ اور وہ اپنے حصے کی شمع ایسے جلے گی کہ جو بھی کام آپ کو بیسٹ پاسبل آتا ہے، جو بھی آپ کی بیسٹ پاسبل صلاحیت اللہ پاک نے آپ کو دی ہے، اسے پورا کا پورا دین اسلام کی خاطر وقف کر دیں۔ اب اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے ساری زندگی انگریزی تعلیم حاصل کی، کریسنٹ اسکول میں پڑھا، انگلش میڈیم اسکول تھا، وہیں کالج میں بھی گئے، وہاں سے آگے یونیورسٹی میں چلے گئے، ساری زندگی انگلش تعلیم حاصل کی۔ جو قرآن کی ایکچول تعلیم ہے، جو علماء کرام کے پاس بیٹھنا اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، وہ میں حاصل نہیں کر سکا، میری اپنی جو ہے نا وہ نااہلی ہے۔ لیکن اب چونکہ میں وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب میں نے دین اسلام کی خدمت نہیں کرنی۔ دین اسلام کی خدمت کرنا میری ڈیوٹی ہے۔ یہ جس دن جس بندے کو سمجھ آ گئی کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان اور میں اسی لیے نمازی، اس دن سے اس کی سوچنے کی تھنکنگ جو ہے نا، تھنکنگ پاور، وہ بالکل یکسر بدل جائے گی۔ جو پہلے جو ہمارے معیارات ہیں زندگی کے، میں نے یہ حاصل کرنا ہے، اس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات وہ اول نمبر پہ آ جائے گی کہ اللہ میرے سے کیا چاہتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے کر کے دکھایا۔ یہ جب ہماری ترجیحات بن جائیں گی تو پھر ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہوگا۔ اب
چونکہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا صحیح طریقے سے، تو میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، اس سے جو ہے نا میں قرآن پاک کی تلاوت کروا کے، یہ میں نے یہاں پہ پیج بھی بنایا ہوا ہے اپنے بیٹے کے نام کا، آن لائن قرآن ود عمار، وہ حافظ ہے، اس سے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، اور یہ آگے جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، آن لائن قرآن ود حافظ عمار، یہ تلاوت کرتے ہیں عمار صاحب، اور میں اس کی جو ہے نا دیکھ کے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ میں ترجمہ ہی پڑھ سکتا ہوں۔ تو جو آپ اپنے حصے کی شمع جلا سکتے ہیں وہ ضرور جلائیں، اور اس کے لیے جو بھی میڈیم استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ میڈیم استعمال کریں، اور یہ مت سمجھیں کہ آپ کی کوئی بھی ایفرٹ ضائع چلی جائے گی۔ دل سے جو آہ نکلتی ہے نا، آہ وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ تو دل سے آہ نکالیں، دل سے اللہ پاک کو اپنا آپ دکھائیں، تو پھر اللہ پاک آپ کو جو ہے نا وہ ضرور کامیاب اور کامران کریں گے۔ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جو فرما دیا وہ حق ہے اور وہ سچ ہے، وہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے بات کہ یہ سچ ہے۔ غزوہ ہند سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، یہ دیکھیں، غزوہ ہند ایک مبارک الہامی پیشن گوئی، حضرت صفوان بن عمر کی حدیث میں نے آپ کو سنا دی، غزوہ ہند سے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنا دی، حضرت ابو ہریرہ کی پہلی حدیث سنا دی، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث سنا دی، اور اب یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث ہے۔ مطلب کہنے سے یہ ہے کہ اتنا کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی اگر ہم اپنی ڈائریکشن سیٹ نہیں کرتے، اپنا گول سیٹ نہیں کرتے کہ واٹ از مائی ڈیسٹینیشن، وائی آئی ایم رننگ اینڈ آئی ایم رننگ فار واٹ، میں کس لیے بھاگ رہا ہوں اور کس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، اینڈ واٹ از مائی فائنل ڈیسٹینیشن، اور میری فائنل اخیر منزل کیا ہے۔ چلیں جی اب ہم دوسری حدیث مبارک طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان ہندوؤں کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس جہاد عظیم کی برکت سے ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ اس حدیث کو نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفتن میں روایت کیا ہے۔ لے جی یہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ جو ہے نا وہ اس کا احادیث مبارک سے کر دیا ہے تاکہ آپ سب کو جو ہے نا سننے والوں کو یقین آ جائے کہ یہ میری یا آپ کی یا آج کے موجودہ کسی میڈیا کے بندے کی بات نہیں ہے، یہ احادیث مبارک ہے جو کہ سچی، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو نعت کا ایک شعر بھی پڑھ کے سنایا تھا، سچی بات ہے۔ تو ملتے ہیں پھر اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں، پھر موجودہ دور کی جو پیشن گوئی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔